रिकॉर्डिंग भूल जाऊं तो। और नमाज के जो फर्ज हैं वो क्या कहा जाता है, नमाज के फर्ज कहे जाते हैं नमाज शुरू करने के बाद। तो नमाज की शर्तें और नमाज के फराइज आप लोगों को पढ़ा दिए गए थे। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नमाज के वाजिबात। देखो, नमाज की शर्तें अगर एंट्री ही नहीं मिलेगी। सब तरफ लिंक चला गया क्लास का? हाँ, देखो ग्रुप में चेक कर लो, भाई गया ना कोड, और उसके बाद पासकोड वगैरह वैसे ही गया। तो नमाज की जो शर्तें हैं वो अगर छूट जाए तो नमाज के अंदर एंट्री ही नहीं मिलती। और अगर नमाज के फराइज छूट जाए या कोई एक फर्ज छूट जाए तो नमाज के अंदर एंट्री तो हो जाती है लेकिन नमाज मुकम्मल नहीं होती है। तीसरी चीज नमाज के अंदर आती है नमाज के वाजिबात। नमाज के जो वाजिबात हैं, अगर वाजिबात छूट जाए तो नमाज सजदा साफ करके कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि नमाज के वाजिबात हैं, अगर नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाएगा तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन सजदा साफ करना पड़ेगा। और अगर नमाज का कोई फर्ज छूट गया तो नमाज होगी ही नहीं। और नमाज की अगर कोई शर्त छूट गई तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। और अगर नमाज की सुन्नतें छूट जाए तो नमाज तो हो जाती है लेकिन सवाब थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये फर्क है नमाज की शर्तों में, नमाज के फर्जों में, और नमाज के वाजिबात में, और नमाज के सुन्नतों में। अब हम लोग जानते हैं नमाज के वाजिबात क्या क्या है। देखो ये क्लास में अगर आपको नमाज के वाजिबात समझ में ना आए, क्योंकि जल्दी से ही समझ में नहीं आते, तो आप मेरी एक क्लिप यूट्यूब पर देखना, नमाज के वाजिबात AM कासिम। तो आप उस चीज को जब बार बार सुनोगी तो आपको समझ आ जाएंगे। तो वाजिबात, नमाज के वाजिबात से क्या मुराद है? नमाज के वाजिबात उन चीजों को कहते हैं जिनको नमाज में अदा करना जरूरी है। अगर इनमें से कोई चीज भूले से छूट जाए तो सजदे साहव कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। और भूले से छूटने के बाद सजदे साहव ना किया जाए या कस्दन कोई वाजिब छोड़ दिया जाए तो नमाज का लौटाना वाजिब है, फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए सजदे साहव कर लेना चाहिए। अब ये क्लिप देख, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप समझ जाओगी कि हमें सजदे साहव कब करना है और क्यों करना है। ये पता होना बड़ा जरूरी है कि हम सजदे साहव नमाज में क्यों करें और कब किया जाएगा। तो नमाज का वाजिब अगर कोई छूट जाएगा तो फिर नमाज के अंदर सजदे साहव करना पड़ता है। नमाज की सुन्नतें छूट जाएंगी तो सजदे साहव नहीं करना होगा। फर्ज छूट जाएगा तो नमाज होगी ही नहीं। और शर्त अगर छूट गई तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो नमाज के वाजिबात कितने हैं? नमाज के जो वाजिबात हैं वो 14 है। नंबर 1, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना। पहली जो 2 रकात है, यानी हम 3 रकात वाली नमाज अगर पढ़ रहे हैं या 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं फर्ज नमाज, तो फर्ज नमाजों की पहली जो 2 रकात हैं उनको क़िरात के लिए मुकर्रर करना। पहली 2 रकात में क़िरात करना ये क्या है? वाजिब है। ठीक है। नंबर 2, फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा, फर्ज नमाज के अंदर तो तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना क्या है? वाजिब है। नंबर 3, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और तमाम नफल नमाजों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना। ठीक है, नंबर 3, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों में और वाजिब, सुन्नत नमाज, नफल नमाज की तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना वाजिब है। फर्ज नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पहली 2 रकातों में पढ़ना वाजिब है। ठीक है, लेकिन फर्ज नमाज के अलावा जितनी भी नमाजें हैं, सुन्नत हैं, वाजिब है, नफल नमाजें हैं, तो उनकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना। देखो, एक तो होता है कि आप कोई सूरत पढ़ो, ये भी ठीक है। और पूरे कुरान में से अगर आप बीच में से कहीं पढ़ना चाहते हो तो छोटी कम से कम 3 आयतें जरूरी है पढ़ना, और बड़ी आयत एक बड़ी होना चाहिए कम से कम,
ورنہ تو آپ جتنا چاہو اتنا پڑھو. جو جتنا نماز کے اندر قرآن پڑھے گا وہ اتنا ہی ثواب پائے گا. ٹھیک ہے. کوئی میسج کر رہا ہے حبیب پٹھان مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. مفتی صاحب ہیلو السلام علیکم. مفتی صاحب کلاس کب اسٹارٹ ہوئی ہے؟ جی یہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا؟ نہیں ہمارے پاس تو ابھی لنک آیا نا, اس سے پہلے آیا تھا تو ابھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 5 منٹ بعد اسٹارٹ ہوگی, اور ابھی ہمارے پاس لنک آیا ہے. اتنے آپ نے کیا سمجھایا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ابھی اسٹارٹ ہو ابھی جوائن ہوئی ہے ہماری نماز کلاس. کے تو واجبات شروع ہوئے بس. اب وہ آپ کے نیٹ میں تو پرابلم لنک بھی تو ابھی آیا نا ہمارے پاس. تو آپ کے پاس جو لنک دیر میں ملا ہے وہ آپ کے نیٹ کی آواز نہیں آ رہی. پرابلم میں شیئر کیا گیا تھا سب کے ایک ساتھ, وہ جو ہے ٹھیک ہے. نماز کے واجبات میں پڑھا رہا آپ کی ہوں, آواز بھی بہت کم آ رہی ہے. وہ 14 ہے. ٹھیک ہے, نماز کے واجبات جو ہیں وہ 14 ہیں. نمبر 1 فرض پہلی 2 رکعات قرات کے لیے مقرر کرنا. نمبر 2 فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 3 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا. پچھلے میں دوسرے گروپ میں نے جب یہ چیز پڑھائی تھی تو ایک گرل نے, ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب کیا پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 3 آیتیں چھوٹی, اگر آپ چھوٹی پڑھ رہی ہو تو کم سے کم 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. اور اگر بڑی آپ آیت پڑھو گے تو کم سے کم 1. ویسے تو آپ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا. نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں. سپوز دیٹ کسی سے یہ ہوا کہ اس نے پہلے سورت پڑھ دی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی, تو اگر کوئی سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھتا ہے غلطی سے تو اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ اس کا واجب چھوٹ گیا. تو نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. نمبر 5 قرات اور رکوع اور سجدوں میں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا. ترتیب کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ قیام کرتی ہو, سورہ فاتحہ پڑھتی ہو, پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتی ہو, پھر رکوع کرتی ہو, پھر سجدہ کرتی ہو. ایسی تو کرتے ہیں نا ہم سب لوگ. خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ کوئی بھول گیا اور اس نے پہلے سجدہ کر لیا بعد میں رکوع کیا, تو اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی نے کام نہیں کیا غلطی سے تو پھر اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اور اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. نمبر 6 قوما کرنا. دیکھو قوما کہتے ہیں کہ جب رکوع کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں, سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جلسہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہم اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتے ہیں, تھوڑا سا بیٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرتے ہیں, تو یہ 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. تو قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا, یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. مان لیجیے اگر کوئی قوما نہیں کرتا ہے, جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ اکبر جلدی سے سجدہ جلدی سے رکوع, تو اگر کوئی قوما نہیں کرتا ہے یا کوئی سجدہ یا کوئی جلسہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا واجب چھوٹ گیا, اب اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. تو نمبر 6 قوما کرنا. نمبر 7 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا. نمبر 8 تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, اور یہ جیسے جیسے میں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں بالکل اسی طرح سے آپ کا ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے. مان لیجیے سوال آ سکتا ہے کہ قوما کس کو کہتے ہیں بتائیے. اب آپ کو قوما بتانا پڑے گا. جلسہ کس کو کہتے ہیں بتائیے, تو اب جلسہ آپ کو بتانا پڑے گا. تعدیل ارکان کا کیا مطلب ہے آپ کو بتانا پڑے گا. تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے وغیرہ اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ کرنا. یہ نہیں اللہ اکبر بس جلدی سے نماز ہوائی جہاز کی طرح پڑھ کے چل دیے, ایسا نہیں. تو تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے وغیرہ نماز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں وہ آرام سے اطمینان سے ادا کرنا. نمبر 9 قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. دیکھو نماز کے اندر ایک ہوتا ہے قاعدہ اولا اور ایک ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اولا کس کو کہا جاتا ہے؟ 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں ہم 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آخر میں پھر اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ.
اور قاعدہ اولا کس کو کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے. تو 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں. تو لاسٹ بار جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے, اور پہلی بار جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے. تو قاعدہ اولا جو ہے یہ کیا ہے, واجب ہے. مان لیجئے کوئی 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا بھول گیا اور سیدھا کوئی کھڑا ہو گیا تو نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ اولا جو ہے یہ واجب ہے. ٹھیک. نمبر 10, دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا. تشہد کس کو کہتے ہیں؟ اتحیات کو کہتے ہیں. اتحیات پڑھنا دونوں قعدوں میں کیا ہے؟ واجب ہے. مان لیجیے آپ 2 رکعت کے بعد بیٹھی اور آپ اتحیات نہیں پڑھ پائیں, تو اتحیات میں آپ بیٹھی اور اتحیات میں آپ اتحیات نہیں پڑھ پائیں, تو کیا ہوگا؟ اب آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا. کیا واجب ہو جائے گا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, کیونکہ دونوں قعدوں میں, قاعدہ اولا میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی, تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. تشہد کس کو کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات کو تشہد کہا جاتا ہے. تو قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا ہے نا. نمبر 10, دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا. تو اتحیات پڑھنا یہ بھی ہے, یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 11, امام کو فجر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں, جمعے کی نماز میں, عیدین کس کو کہا جاتا ہے؟ دونوں عیدوں کو ملا کے کہا جاتا ہے عیدین. عید یہ سنگولر ہے اور عیدین یہ ڈبل ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو ملا کے کہہ دیا جاتا ہے عیدین. تو عیدین, تراویح, رمضان شریف میں وطر, ان نمازوں میں کیا ہوتا ہے کہ بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں قرات, ہے نا. یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. مان لیجیے امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں اور وہ قرات کرنا زور سے بھول گئے, تو پھر ان کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں آہستہ سے قرات کرنا. جو 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے, تو مسجد میں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو فجر, مغرب, عشاء 3 نمازوں میں زور سے قرات کرتے ہیں, اور ظہر اور عصر میں آہستہ سے قرات کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 12, لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا. یعنی آپ کی جب نماز کمپلیٹ ہو گئی تو اب سلام کے ساتھ آپ نماز سے علیحدہ ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 1 منٹ رکیے گا ذرا. جی, تو لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا. جب ہم اپنی نماز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ جو السلام علیکم کہہ کے ہم نماز اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں, یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. مان لیجیے کوئی سلام کے علاوہ ایسے ہی سلام پھیر لے اور السلام علیکم نہ کہے تو اس کی نماز کا انکمپلیٹ کہلائے گی جب تک کہ وہ سجدہ سہو نہ کر لے. نمبر 13, وتر کی نماز میں ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا. تو دعائے قنوت وتر کی نماز میں پڑھنے کے لیے جو ہم تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو یہ بھی تکبیر کہنا اللہ اکبر, یہ بھی واجب ہے. مان لیجیے اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے اور اللہ اکبر نہیں کہتا ہے, تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. تو دعائے قنوت ہمیں یاد کرنا چاہیے. بہت ساری خواتین کو دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہوتی ہے, تو دعائے قنوت یاد کرو. اور کیا ہے, 1 دن میں یاد ہو جائے گی دعائے قنوت. 1 گھنٹہ لگے گا اگر آپ دل لگا کے یاد کر لو. تو دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے, اور دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جو تیسری رکعت میں ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں وہ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے. نمبر 14, دونوں عیدوں کی نمازوں میں زائد تکبیر کہنا. عید کی نماز میں جو ہے نا 6 تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہیں, ہے نا. تو وہ جو 6 تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہیں وہ واجب ہوتی ہیں. یعنی واجب کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے, جتنے بھی یہ 14 واجب بتائے گئے ہیں, تو ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے, 2 واجب چھوٹ جائے, تو کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اس کو چلیے, اب ہم یہ نماز کے واجبات ہو گئے پورے. اب نماز کی سنتیں. نماز کی سنتوں سے مطلب کیا ہے؟ دیکھو, اس پوری نماز کا طریقہ آپ کے بالکل سامنے آ گیا. نماز کی شرطیں بھی آپ کو پڑھا دی گئی, نماز کے فرض بھی آپ کو پڑھا دی گئے, نماز کے واجبات بھی آپ کو پڑھا دیے گئے. اب بات آتی ہے نماز کی سنتوں کی. نماز کی سنتوں سے کیا مراد ہے؟ تو جو چیزیں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ہے نا, لیکن
وہ چیزیں ایسی ہیں جو فرض کے برابر اور واجب کے برابر نہیں ہیں، لیول میں فرض اور واجب کے برابر نہیں ہے، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے چیز، ٹھیک ہے؟ اور سنتوں میں سے اگر کوئی چیز کوئی بھول جائے نماز کے اندر تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو کوئی اگر جان بوجھ کر بھی نماز کی سنت چھوڑ دے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ سجدہ صاحب واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا آدمی بہت خراب کہا جاتا ہے کہ یار اس نے سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو کبھی کبھی جان بوجھ، کبھی کبھی دھوکے سے کوئی سنت چھوٹ گئی نماز کے اندر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنتیں چھوڑنے کی نماز کے اندر عادت بنا لینا یہ غلط بات ہے۔ تو سنت کے ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی۔ اب نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ تو نماز میں جو ہے نا 21 سنتیں ہیں۔ اب دیکھو جب یہ ساری چیزیں آپ کلیئر کر لو گے نا کہ شرطیں، فرض اور واجبات، سنتیں، تو ایک دم آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ کون سی چیز چھوٹے گی تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، کون سی چیز چھوٹے گی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ تو نماز کی جو 21 سنتیں ہیں، سنتوں کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو نماز نہ ٹوٹے گی نہ سجدہ صاحب واجب ہوگا، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ خواتین تو اب دونوں ہاتھ سینے تک اٹھاتی ہیں، ہے نا؟ مرد حضرات کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ مان لیجئے کوئی آیا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے نیت باندھ دی، تو تکبیر تحریمہ کہنا تو نماز کا فرض ہے نا؟ لیکن ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، تو ہاتھ اگر کوئی نہیں اٹھاتا ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر مکمل، اپنے حال پر کھلی رکھنا اور قبلہ رخ ہونا۔ آپ جب ہاتھ باندھو گی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کی انگلی یوں ہو گئی، کچھ لوگ یوں ایک دم سیدھی کر لیتے ہیں ٹائٹ ایک دم، ایسے بھی نہیں، کچھ یوں کرتے ہیں کچھ یوں کرتے ہیں، ایسے نہیں، جیسے نارمل ہمارے ہاتھ رہتے ہیں ویسے ہی ہمیں ہاتھوں کو رکھنا ہے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھلا رکھنا ہے نارمل۔ نمبر 3، تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ بعض لوگ تکبیر کہتے وقت یوں سر کو جھکاتے ہیں، بعض یوں کرتے ہیں، تو نارمل جیسے ہمارا سر رہتا ہے ویسے ہی رہے گا، سر کو جھکانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو تکبیر زور سے پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ، تو امام صاحب جو یہ زور سے پڑھتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ مان لیجیے امام صاحب زور سے نہیں پڑھ پائے اور آہستہ سے کوئی تکبیر بول گئے تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 5، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ مردوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ ایسے ہاتھ رکھ کے اپنے سینے پر باندھ دیتی ہیں، تو یہ خواتین کے لیے سنت ہے اور مردوں کے لیے ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر رکھا جائے گا، ہے نا؟ ہتھیلی کے اوپر رکھی جائے گی اور اس طرح سے آپ باندھ لو گی، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر ایسے کر کے باندھ دے الٹا ہاتھ اوپر سیدھا ہاتھ نیچے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 7، تعوذ۔ دیکھو ایک ہوتا ہے تعوذ اور ایک ہوتا ہے تسمیہ۔ تعوذ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو نمبر 7 تعوذ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 8 بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 9 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے نا؟ مان لیجئے کوئی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا دے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ مان لیجئے تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھ ہی نہیں پایا تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کو چھوڑنے والا اس کو کہا جائے گا۔ نمبر 10 آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ ہم لوگوں نے پوری پڑھ لی، آمین کہنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم پڑھنے کو ثنا کہا جاتا ہے۔ نمبر 11 ثنا اور تعوذ اور تسمیہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا، ہے نا؟ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 12 سنت کے مطابق قرات کرنا۔ سنت کے مطابق قرات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا سنت ہے، تو یہ آپ بس اتنا سمجھ لو، انشاءاللہ اس کو بعد میں بتاؤں گا میں۔ تو سنت کے مطابق قرات کرنا۔ نمبر 13 رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ 3 بار تسبیح پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تو یہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 14
رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا. یہ تو مردوں کے لیے ہے, خواتین تو نارمل جھکیں گی, ٹھیک ہے. اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا, یہ مردوں کے لیے ہے. خواتین اپنے ہاتھوں کو نارمل اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں گی. نمبر 15, قومے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا, ٹھیک ہے. جب آپ خانہ کعبہ جاؤ گی, مسجد نبوی جاؤ گی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمرے کی توفیق دے, تو آپ جب امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھو گی مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں, تو امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو آپ کہو گی ربنا لک الحمد. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہی ہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا سنت ہے, اور اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنا بھی سنت ہے. نمبر 16, سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے, پھر دونوں ہاتھ, پھر پیشانی رکھنا. یہ مردوں کے لیے سنت ہے, ورنہ خواتین تو جیسے بیٹھتی ہیں ویسے ہی بیٹھ کے اپنے آرام سے سجدہ کریں گی. نمبر 17, جلسہ اور قعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں, اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا. یہ بھی مردوں کا طریقہ ہے. خواتین کا کیا ہوگا کہ خواتین اپنے پیروں کو نکال دیں گی اور کولے کے بل بیٹھ جائیں گی, ہے نا, جیسے نارمل بیٹھتی ہیں, جیسے آپ لوگ بیٹھتی ہو وہی سنت طریقہ ہے. پیروں کو دونوں طرف نکالنا اور اس سائیڈ میں کر کے بیٹھ جانا, ٹھیک ہے, اور اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی رانوں پر رکھنا. نمبر 18, تشہد میں اشہدو اللہ الہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا. جب ہم تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات پڑھتے وقت اشہدو اللہ آتا ہے, تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھتے وقت اشہدو اللہ الہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پہ انگلی گرا دینا. یہ کیا ہے, سنت ہے. نمبر 19, قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا. درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ سنت ہے. مان لیجیے بائی چانس کوئی درود پڑھنا بھول جاتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن سنت یہی ہے کہ درود شریف پڑھا جائے. نمبر 20, درود کے بعد دعا پڑھنا, ربنا آتنا پڑھنا یا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھنا. تو یہ کیا ہے, درود کے بعد دعا پڑھنا مسنون ہے. نمبر 21, پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا. پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیرنا, پھر الٹے ہاتھ کی طرف. مان لیجیے کوئی غلطی سے پہلے الٹے پھر سیدھے کر دیتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف پھر اس کے بعد بائیں طرف. تو یہ ہماری نماز کی کتنی 18-21 سنتیں ہو گئی جو آپ لوگوں کو بتائی گئی. اب نماز کے اندر کچھ مستحبات بھی ہیں. نماز کے مستحبات کس کو کہا جاتا ہے, نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں. نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں, ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیوں کو نکال لینا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ یوں ہوں بالکل اندر, اس طرح سے دیکھو یہ, تو یہ آپ کے ہاتھ اس کے اندر ہیں تو یہ غلط ہے. آپ ہاتھوں کو نکالو, ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں کے اندر آپ کے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. خواتین کو بھی چاہیے, یہ نہیں کہ مطلب دوپٹے کے اندر ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن یہ نہیں سلیوز آپ کی بالکل آگے کو آ رہی ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب یعنی بہترین, جیسے بہترین کا مطلب مستحب اگر چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی, نماز کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا, لیکن بیسٹ یہ ہے. نمبر 2, رکوع اور سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا. مستحب یہ ہے کہ 3 بار سے زیادہ تسبیح کہی جائے, 5 بار 7 بار یا اس سے بھی زیادہ. تو 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا نماز کے اندر یہ مستحب ہے. اگر کلاس ڈسکنیکٹ ہو جائے تو میں دوبارہ لنک بھیجوں گا, ٹھیک ہے. نمبر 3, قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ اور رکوع میں قدموں کی جگہ, قدموں کی پیٹھ پر, اور جلسے اور قعدہ میں اپنی گود پر سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا. دیکھو جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں, نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, تو سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہونا چاہیے, اور رکوع میں قدموں پر ہماری نظر ہونا چاہیے, اور جلسے میں اور قعدے میں اپنی گود پر نظر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور سلام پھیرتے وقت ہماری اپنے کاندھوں پر نظر ہونا چاہیے. نمبر 4, کھانسی کو, جب کھانسی آئے تو کھانسی کو روکو, یہ بھی نماز میں مستحب ہے. جمائی آئے تو جمائی مت لو, روکنے کی کوشش کرو, کنٹرول کرنے کی کوشش کرو, یہ بھی نماز میں مستحب ہے, ٹھیک ہے. تو نمبر 5, جمائی میں منہ بند رکھنا, اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ, قیام کھڑے ہو تو سیدھے ہاتھ, سیدھا ہاتھ رکھ لو, ہے نا, اور باقی حالت میں بائیں ہاتھ کی پشت